वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करते हैं मुख्तलिफ हम रिलेशनशिप्स को लेकर चलते हैं, और यकीनन एक वक्त वो होता है जब बच्चा छोटा है और उसके वालिदैन उसके लिए सबसे ज्यादा अहम शख्सियात हैं, और ये वो लोग हैं जो आपकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, आपको दुनिया के बारे में आगाही देते हैं, सही गलत अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं। और यकीनन हर बच्चा इस विजन के साथ, इस ख्याल के साथ बड़ा होता है कि उसके बेहतरीन दोस्त और उसके सबसे ज्यादा मुखलिस साथी उसके वालिदैन हैं, और वालिदैन उसका कभी बुरा नहीं चाह सकते। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे जैसे ये बच्चा एडोलेसेंस या टीनेज की तरफ जाता है, वालिदैन का वो असर और रसूख और वो मोहब्बत, वो अपनायत में उसके साथ साथ वो दुनिया को एक्सप्लोर करता है, और उसके सामने उसके टीचर्स भी हैं, दूसरे रिश्ते भी हैं, रोल मॉडल्स भी हैं, हो सकता है कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, और वो उन सब की तरफ एक तरह से राग़िब होता है। और कभी कभार जिस हालात में, जिस माहौल में वो बड़ा हो रहा होता है, उसको क्वेश्चन करना भी सीखता है। वो जानना चाहता है कि अगर एक खास अंदाज से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, या ये हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये हमारी रिलीजियस वैल्यूज हैं, तो वो क्यों हैं। और कभी कभार अगर ये बड़ा ही नाजुक मरहला होता है, पेरेंट्स अगर सही तौर पे बच्चों को गाइड ना कर पाएं, तो या तो बच्चों में एहसास महरूमी होता है, अंदर पनपता हुआ गुस्सा होता है, या फिर आउटवर्डली आप उसको एक बगावत या एक रिबेलियन के तौर पे भी देखते हैं, जब बच्चे को हर चीज अपने इर्द गिर्द बुरी लगती है और वो सिर्फ दोस्त जबरदस्ती की बुनियाद पे इन वैल्यू सिस्टम्स को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहता। पहले इसके बारे में जब भी बात की जाती थी, इसको जेनरेशनल गैप भी कहते थे, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ रविश या कुछ ना कुछ झलक हमें हर घर में नजर आती है। कहीं कोई पुरजोर बगावत के तौर पे, कहीं छोटी छोटी खिटपिट के तौर पे, कहीं एक मासूम सा खामोश सा एहतजाज भी चल रहा होता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं। ये तमाम तर जो जेनरेशनल गैप की मुख्तलिफ शक्लें हैं, इसको आज की डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। जबरदस्त पैनल मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका अपना एक्सपीरियंस क्या था। जो वो बच्चे थे, बड़े हो रहे थे, तो जेनरेशनल गैप को उन्होंने कैसे महसूस किया और किस तरह अपनी इंडिविजुअलिटी को एक तरह से लोगों तक पहुंचाने की या अपने खानदान में मनवाने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, कराची में माहिर नफ्सियात आमना करीम हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आमना हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस में बच्चों का रवैया बदलता है अपने वालिदैन की तरफ, कि पहले मेरी अम्मी से बेहतर कोई चीज नहीं जानता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी के अलावा बताई हुई हर चीज और हर मशवरा पसंद आता है। तो ये तब्दीली क्यों और कैसे आती है, इस पे बात करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। इसके अलावा जी आगा जरार मौजूद हैं, हु इज ऑफ कोर्स अ मीडिया पर्सन। आप इनको मुख्तलिफ रूप में देखते हैं। ही इज ऑल्सो राइटर एंड अ डायरेक्टर। थैंक यू सो मच आगा फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, उस्मा अल करीम भी हमें ज्वाइन कर रही हैं इन द पैनल। थैंक यू उस्मा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। यू आर कनेक्टिंग टू अस फ्रॉम टर्की, सो उम्मीद है कि आपका हमारा कनेक्शन इसी तरह बना रहे थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो सबसे पहले अगर उस्मा गुफ्तगू का आगाज आप ही से करूं, जेनरेशनल गैप जिसको हम कहते हैं, या जब बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी, खुदी का तस्वुर आने लगता है, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स इसको कहाँ कहाँ मिस हैंडल करते हैं आपके अपने तजुर्बे में। यानी अगर हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं, कहाँ कहाँ मिस हैंडल किया उन्होंने इस तफरीक को, इस डिफरेंस को, उसके बारे में बात करें। थैंक यू सिद्रा। आई थिंक कि पेरेंट्स, जब हमारे जमाने में जो जनरेशन गैप होता था उसको हम जनरेशन गैप नहीं कहते थे, और अगर आज भी हम मुड़कर देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज हुई हो जिससे हम जनरेशन गैप कहें, क्योंकि हम तो सिर्फ अम्मी या अब्बू की डांट से ही, अब्बू तो नहीं लेकिन अम्मी की डांट से ही जो है ना हमारी जान निकल जाया करती थी। और आई थिंक आज हम उसमें एक प्राइड भी लेते हैं। लेकिन यस, आजकल की जो जनरेशन है उनके साथ डील करना वाकई बहुत मुश्किल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हमारे साथ डिफिकल्टीज नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो हम चाहते थे, लेकिन शायद हम इतने फ्रैंक नहीं थे अपने पेरेंट्स के साथ जितने आजकल के बच्चे हमसे फ्रैंक हैं। तो वहां पे तो बहुत सारी चीजों से हम लोग खामोश हो जाया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे ना खामोश होते हैं, बल्कि उनको हर चीज का एक लॉजिकल जवाब चाहिए होता है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये कहना बड़ा आसान होता है कि हम आपके दोस्त हैं, आप हमसे हर बात कर लें, लेकिन जब वो आकर आपसे हर बात करते हैं तो सच बताऊं आपकी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह जाती है। इसमें ज्यादा जो मैं फोकस करना चाह रही थी ना उस्मा, ये हम बात अक्सर करते हैं कि बच्चे आजकल के मुश्किल हैं, जवाब मांगते हैं, लेकिन जो रवैये की तब्दीली है ना, एक बच्चा जो आप उसको रोजे अव्वल से जानते हैं, उसकी रग रग से वाकिफ है आमना, आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये तब्दीली आए कि मिसाल के तौर पे आप पहले उसके कपड़ों का इंतखाब आप करते थे, आप उसको बताते थे कि जी
ریسٹورینٹ میں جانا ہے تو بیٹا یہ فلانی ڈش تمہیں پسند آئے گی، یہ مجھے پتا ہے. لیکن جب اس کی چوائسز آپ سے مختلف ہونے لگتی ہیں تو کتنے والدین ہیں جو اسپیس دینا جانتے ہیں اپنے بچوں کو، یا انہوں نے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں کہ بیٹا کھانے پینے پہننے اڑنے میں ابھی بھی ہماری چلے گی، چلو میوزک تم اپنی پسند کا سن سکتے ہو، سبجیکٹ تم اپنی مرضی کا چن سکتے ہو پڑھنے کے لیے. یہ جو بیلنس ہوتا ہے یہ بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں، ساری بات ہوتی ہے باؤنڈریز ڈیفائن کرنے کی. تو اگر پیرنٹس شروع سے ہی بچے کو یہ ٹریننگ دیں کہ آپ کی کیا لمیٹیشنز ہیں اور کیا باؤنڈریز ہیں آپ کی، کس حد تک آپ جا سکتے ہیں، بچے کو شروع سے چوائسیز اور اپنے لیے چوز کرنا سکھایا جائے. یہ 3 جوڑے ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آ رہا ہے وہ خریدا جائے گا. یہ نہیں کہ پورا ریک اس کے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن جو 3 آپ نے سلیکٹ کیے ہیں ان تینوں میں سے اس بچے کو چوائس دی جائے. اور یہ بھی نہیں کہ صرف یہی والا آپ نے پہننا ہے. بچے کے ہاتھ میں تھوڑی سی پاور آئے گی، وہ سیکھے گا کہ میں ڈیسیژن کیسے لے سکتا ہوں اور اپنے لیے میں چیزیں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے کیا پسند ہے وہ ڈسکور کرے گا اس طرح سے. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو گیو چوائسیز فرام ویری ارلی ایٹ دی ایج آف 2 to 3. جب بچہ سمجھنے لگتا ہے، کلرز پسند آنے لگتے ہیں، ریڈ کلر کی فراک اچھی لگ رہی ہے، بلو اچھی لگ رہی ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر ہم چوائسیز ان کو دیں، ان کے ہاتھ میں پاور دیں، تو اپنی لائف میں آگے جا کے وہ اور بہتر سے بہتر ڈیسیژن لے سکتے ہیں. خاص طور پہ اس سٹیج کے اندر جو ایڈولسنس اور ٹین ایج والی سٹیج ہوتی ہے، اس میں بچہ ایک اپنی الگ شخصیت، اپنی الگ آئیڈینٹی ڈسکور کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس میں اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی اسپیس دینی چاہیے، لیکن آغا صاحب ہمارے ہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہشیں، جو ہمارے ادھورے خواب ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کے تھرو پورا کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر نہیں بن پائی تو میری خواہش ہے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے، یا مجھے پینٹنگ کے لیے مواقع نہیں دیے گئے، میری امی مجھے آرٹ کلاس میں نہیں لے کے جاتی تھی، تو میں نے سوچ لیا کہ یار 4-5 سال کے بچے کے لیے شاید آرٹ کلاس ضروری ہے، اور دیکھو میں تمہارے لیے ایفرٹ کر رہی ہوں، میں تمہیں اسکول کے بعد بھی سارے آرٹ سپلائیز دے کر تمہیں میں آرٹ کی کلاس میں لے کے جا رہی ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اپنے لیے کر رہی ہوں. دوسری طرف جیسے ہی بچہ اپنے آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہے جی ماما مجھے آرٹ نہیں، مجھے میوزک پسند ہے، تو ہم اس سے یہ سوال کرنے لگتے بیٹا اس کا فائدہ کیا ہوگا. اور یہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کیا، یعنی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو گائز، لیکن جب میں نے خواہش ظاہر کی کہ جی مجھے سوئمنگ سیکھنی ہے، تو مجھ سے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی کیا ضرورت ہے تمہیں. تو یہ سوال اکثر پیرنٹس کرتے ہیں بچوں کی خواہشوں کے اظہار پہ. اس پہ آپ کیا کہیں گے آغا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اتنے اچھے موضوع کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ سدرا. اور پھر میں یہ سمجھتا تھا کہ اس موضوع پہ گفتگو لازمی ہونی چاہیے، اور ہمارے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ آپ جس دور کی بات کرتے ہیں وہ دور اور تھا، اور یہ دور جدت والا دور ہے. تو جدت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ نے اپنے بچوں سے ہر بات کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی خواہشات کا خیال رکھنا ہے. لیکن وہ ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے بابا تھے، چونکہ میرا تعلق ایک دیہات سے تھا، تو وہ جب ہم اسکول جایا کرتے تھے 4 کلومیٹر دور تھا اسکول، میرا جو اسکول تھا. تو ہم جب بابا سے کہتے تھے کہ ہم کوئی چیز لے کے دیں مجھے، میں اس پہ اسکول جایا کروں گا، تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ جب میں اسکول جایا کرتا تھا تو وہاں سے 12 سے 13 کلومیٹر سفر تھا، تو میں پیدل جایا کرتا تھا اور پیدل واک کر کے آیا کرتا تھا. تمہارے یہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ کیوں اتنا بڑا ہو رہا ہے؟ تو وہ ہمارے پیرنٹس اپنے دور کی چیزوں کو ہمارے دور کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کلیشز پیدا ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہے. ہماری جو مائیں ہیں وہ آپ نے غور کیا ہوگا، یا کبھی میں بھی ایسا ہوتا ہوں، میں بھی ٹین ایج میں یہ بول دیا کرتا تھا کہ بابا میرے چاہتے تھے، چونکہ وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ میں آرمی میں جاؤں، تو میں کہتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، ادھر میرا دھیان نہیں ہے، تو میں وہاں وہ صرف نہیں کر سکوں گا جو ایک آرمی آفیسر کو کرنا چاہیے. تو میرا دھیان کہیں ہو رہا ہے، تو مجھے وہ سب کرنا ہے جو میں یہ چاہتا ہوں کرنا. تو وہ مجھ سے نالا ہوتے تھے، غصہ ہوتے. تو میں کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے، جب میرے بچے ہوں گے نا تو میں انہیں آرمی میں بھیج دوں گا. یا پھر مائیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب میرے بچے پیدا ہوں گے، میں تو یہ نہیں کر سکی لیکن میں اپنے بچوں کو یہ ضرور کرواؤں. نہیں جو یار اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے آپ نے بڑی ایک اہم پوائنٹ کو ایک طرح سے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جہاں ہم بچے کی شخصیت سازی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنا پرسپشن بھی شیپ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم ایک رول ادا کر رہے ہیں ایز اے پیرنٹ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس رول کی جو کردار ہے اس کو بنانا، سنوارنا، کس طرح وہ بچے کے سامنے پریزنٹ ہوگا، وہ سب ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کچھ شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں،
کچھ لاشعوری کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے آپ نے سختی اپنانی ہے, یہ تو آپ کا رول ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو قصے کہانیاں آپ اس کو اپنی زندگی کے یا اپنے بچپن کے سناتے ہیں وہ بھی بڑے کیئرفلی کرافٹڈ ہوتے ہیں. بہت کم والدین ہوتے ہیں اور بہت عمر کے اگلے حصے میں جا کے بچے کو بتاتے ہیں کہ جی ہم بھی شرارت کیا کرتے تھے یا ہمارے زمانے کی شرارتیں کیسی ہوتی تھی. ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کے سامنے وہ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا بہترین بچہ پریزنٹ کرے کہ جی ہم پڑھائی میں بھی اچھے تھے, ہم کھیل میں بھی اچھے تھے, ہم بڑوں کی بات بھی سنتے تھے. سو یہ ہم اپنی ایک شخصیت سازی کر رہے ہوتے ہیں اور وتھ ٹائم بچہ یہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور اس میں کتنی حقیقت ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہر گھر میں ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے کہ جب آپ کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں اور ایک کمیونیکیشن گیپ آتا ہے, اور اس کی ایک بڑی زبردست مثال یہ ہوتی ہے کہ پہلے جن کو آپ امی ابو کہہ رہے ہوتے تھے آپس میں بات کرنے کے لیے ان کے لیے ایک نیا انداز اپناتے ہیں آپ. اس پہ بات کرتے ہیں جی. پہلے ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی سدرا اقبال, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی راشد اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی راشد, کیا کہیں گے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے جو ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ اپنے پیرنٹس سے ذرا کھچے کھچے رہنے لگتے ہیں اور بغاوت بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھار؟ جی میں اسی سلسلے میں بھی ضرور بات کروں گا, لیکن آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی والد اگر کوئی بچے کے اوپر ظلم کرتا ہے اور بچہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے وہ, تو وہ ہمیں والد صاحب نے, میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں تو حافظ قرآن بھی ہوں الحمدللہ, اور والد صاحب نے مجھے ادھر سے نکلوا کے, یعنی کہ وہ نشہ پتہ کرتے ہیں نا, تو ادھر سے نکلوا کے پھر مجھے ہوٹل پہ لگایا. تو ہوٹل پہ لگایا 3-4 سال میں نے ہوٹل پہ کام کیا, پھر کوشش کی بھاگنے کی, مدرسے میں جانے کی, پڑھنے کی. پھر میں نے تھوڑی تعلیم حاصل کری, لیکن میں پھر یعنی کہ مجھے والد صاحب نے ادھر سے پکا نکال دیا مار پیٹ کر کے. لیکن پھر بھی انہوں نے میری والدہ کو اور مجھے گھر سے نکال دیا. پھر بھی میں جا کے ان سے, وہ میرے سے ناراض تھے, میں نے ان سے معافی مانگی. آپ کیا کہیں گے اگر وہ, میں نے ان سے معافی بھی مانگی ہے لیکن وہ پھر بھی ناراض ہیں, تو ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, آپ تھوڑا سا مجھے بتا دیں. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کرنے کا. اور یہ واقعی ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ جیسے خود حافظ قرآن ہے, دین کو, شریعت کو, آئی ایم شیور آپ کے استاد آپ کو اس میں گائیڈ کرتے ہوں گے کہ ہماری اولین کوشش ہے کہ ہمارا رویہ ہمارے والدین کے ساتھ اچھا ہو, ہم ان کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں. لیکن اہم یہ بھی ہے کہ ہمارے فرائض اور ہمارے حقوق کے بیچ میں ایک بیلنس ہو. جو آپ کا حق تھا ایک بچے کے طور پہ کہ جو آپ کی ایک اچھی تعلیم اور تربیت کی جاتی, آپ کا نان نفقہ اٹھایا جاتا, آپ کا ناز نخرہ اٹھایا جاتا, آپ کو صحیح غلط کی تلقین وہ کرتے, اگر اس میں انہوں نے کوتاہی کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کو اس کے حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ اپنا حق آلریڈی ادا کر رہے ہیں, آپ نے کوشش بھی کی ہے چیزوں کو استوار کرنے کی. اگر وہ آپ سے نہیں مانتے تو ایک پوائنٹ آپ کا ضرور ایسا آئے گا. اور جس طرح کہ اس میں اکثر گائیڈنس میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں جی, اگر شریعت سے اور دین کی راہ سے اگر آپ کو کوئی روکے, چاہے وہ آپ کا قریبی ترین رشتہ دار کیوں نہ, آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو, آپ نے حق پہ قائم رہنا ہے. یہاں پہ حق کیا ہے؟ آپ کی تعلیم حاصل کرنا, اپنی زندگی کے لیے ایک اچھا خواب دیکھنا, اپنے لیے وہ سرکمسٹانسز ڈیولپ کرنا جس میں آپ ایک مفید زندگی گزار سکیں. تو اگر کوئی اس راہ میں حائل ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کنارہ کشی کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ آپ اپنے فرائض سے دور ہو رہے ہیں, آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں, ان سے ایک رابطے میں رہیں تاکہ ان کے اچھے برے کی خبر آپ کو ملتی رہے. اگر کوئی بیمار ہیں تو آپ ان کی دیکھ بھال کر سکیں. لیکن ڈو ناٹ لیٹ اٹ آپ کے اپنے پیس آف مائنڈ کو, آپ کے دل کے اطمینان کو یہ تکلیف نہ پہنچائے. یہ میرا آپ کو مشورہ ہوگا. بہرحال میں پینل سے بھی اس پہ مشورہ لوں گی. ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. بات کر رہا ہوں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. سدرا یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی آیا, کیا کہیں گے؟ ہلو جی آیا, آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. اچھا سوری, ہاں یہ آپ کے پہلے معزز مہمانوں کو سلام ہو. کیونکہ میرے بھی 2 بیٹے ہیں اور میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرتا رہتا ہوں. تو پہلے تو میں کہوں گا کہ والدین کو پہلے خود سمجھنے کی ضرورت ہے, پھر بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی جنریشن گیپ کی بات کرتے ہیں تو وہ فیروزہ, وہ ایک پروگرام ہوتا تھا ضیاء محی کا, اس میں مجھے یاد ہے خوشبخت بیٹھی تھی تو وہ بھی جنریشن گیپ کی اس وقت کی بات ہوتی تھی. لیکن ایکچوئل جنریشن گیپ آج ہے. اس کے لیے ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے دور کو
جو فرق ہو گیا ہے آج میرا بچہ جتنا اویئر ہو گیا ہے, جتنا کوشچننگ ایبلٹی اس کے اندر آ گئی, تو آئی ہیو the tendency to answer them بجائے اس کے ہم غصے ہوں. میں تو صرف لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے نا وہ آج کے دور کا, اس کو آپ نے اس طرح ڈیل کرنا ہے کہ آپ سے باغی نہ ہو. جیسے آپ نے پہلے پروگرام میں کہا بھی تھا, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اگر وہ آرگیومنٹ کر رہا ہے تو آپ اس کا لاجیکل جواب دیں اور اس کو غصہ نہ ہو. اگر آپ غصہ ہوں گے تو وہ آپ سے پھر دوسرا کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہو جائے گا. اور یہ بات ضروری ہے کہ کمیونیکیشن ہے. میرا سوال جو ہے ان سب لوگوں سے یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر اگر ایک باپ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اور بچہ جو ہے اس کی بات نہیں سن رہا, تو باپ کے اندر چینج لانے کی ضرورت ہے, بچے کے اندر چینج لانے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ لنک کرتا ہے ہمارے پہلے کالر کے سوال سے بھی. ہم اپنے بچے کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور کئی دفعہ اگر جیسے اس کے پڑھنے کا شوق ہے لیکن ہماری ضرورت زندگی مختلف ہے, ہمارا اپنا خیال مختلف ہے, تو ہم نے اس کو مدرسے سے نکال کے کام پہ لگا دیا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ذمہ داری پوری کرنا ایک ننھے سے بچے کا کام ہے. تو جہاں پیرنٹس غلط ہوں, چاہے وہ آپ کو چائلڈ لیبر میں دھکیل رہے ہوں یا آپ کو کسی ایسے سبجیکٹ کو پڑھنے میں مجبور کر رہے ہو جس پہ بچے کا دل نہیں ہے, تب کیا کرنا چاہیے؟ آمنہ کیا کرنا چاہیے اگر پیرنٹس خاص طور پہ والد ڈکٹیٹر شپ کی ٹینڈنسی رکھتے ہوں؟ دیکھیں یہاں پہ بات آتی ہے پیرنٹنگ سٹائل کی, بیکاز اس ایرا میں آج سے اگر ہم 20-25 سال پہلے والا پیرنٹنگ سٹائل لے کے چلیں گے تو آج کے پیرنٹنگ سٹائل کافی ڈفرینٹ ہو چکا ہے. آج کے جنریشن میں کافی ڈفرینٹ ڈائنامکس آ چکے ہیں. یہ ایرا ڈفرینٹ ہے, یہ ایک بہت زیادہ کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی والا ایرا ہے. سو یہاں پہ بھی پیرنٹنگ سٹائلز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ڈکٹیٹرشپ سے آج یہ والی جو جنریشن ہے یہ شاید صحیح نہ چل سکی, یہ بغاوت کی طرف زیادہ چلی جائے گی. تو پیرنٹنگ سٹائل کو چینج کرنے کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے. وہ والا سٹائل جو آرتھوڈاکس میتھڈ ہے ان کو ابھی چھوڑنا پڑے گا. اچھا, اور ایک بڑا کلیدی اس میں جو نظر آتی ہے پوائنٹ, عظمیٰ یہ آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. آن اے لائٹر نوٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ بچہ جب اپنے والد سے بہت زیادہ مروب ہوتا ہے, ان کی پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں میرے بابا, ہر جگہ جا کے کہنے کی کوشش کرتا ہے یہ میرے ابا ہیں, میرے سپر ہیرو ہیں. لیکن جب وہ خلا آنے لگتا ہے, جب وہ گیپ آنے لگتا ہے, تو وہ اپنی ماں کی چوائس کو ہی کوشچن کر دیتا ہے. اور اب پھر اس کے بعد جب گفتگو کرتا ہے اپنے باپ سے تو کہتا ہے, یہ اپنے باپ کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اپنی والدہ کو کہتا ہے یہ جو آپ کے شوہر ہے نا, تو یہ میرے بابا سے آپ کے شوہر کا جو سفر ہے یہ بچہ کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے اس طرح یہاں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 6 سٹیجز ہوتے ہیں جس میں آپ بچے کے اوپر کام کرتے ہیں. ایک 9 months میں جب وہ آپ کے پیٹ میں ہوتا ہے, پھر 3 سال, 5 سال, 8 سال, 13 سال اور 21 سال. 13 سے 21 سال کا جو پیریڈ ہے نا یہ سب سے زیادہ صبر آزما ہوتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے جو کچھ اس کو سکھایا ہے نا وہ سب نل اینڈ وائڈ ہو گیا. لیکن اگر آپ نے شروع کے اسٹیجز میں صحیح کام کر لیا ہے تو وہ 21-22 سال کے بعد وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں وہی چیزیں کرے گا جو آپ نے اس کو پہلے سکھائی ہیں. تو 13 سے 21 سال آپ کو صبر کرنا ہے والدین کو, کیونکہ اس کے لیے اس کے دوست سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وہ موبائل پہ سب سے زیادہ اٹیچ رہے گا. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں وہ انسٹاگرام اور ان سے نہیں ہٹ سکتا, انسٹیڈ کہ آپ اس سے لرن کریں. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور چائلڈ, اور آپ کو بہت ہمت اور پیشنس کے ساتھ اس ٹین ایج گروپ میں اس کے ساتھ ڈسکشنز کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ فزیکلی بھی چینج ہو رہا ہے, وہ مینٹلی بھی چینج ہو رہا ہے. تو یہ والدین کو اس ایج میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ انہیں جو چیز بھی امپوز کریں گے وہ اس سے ریئیکٹ کریں گے. لیکن وہ یہ تسلی رکھیں, والدین کے لیے میں میسج دینا چاہوں گی کہ وہ تسلی رکھیں, اگر آپ نے 12 سال تک اور اسپیسیفکلی شروع کے 5 سال تک صحیح کام کر لیا ہے تو 21-22 سال کے بعد وہ بچہ یا بچی ویسے ہی ڈیسیژن میکنگ کرے گا, ویسے ہی ریئیکٹ کرے گا جیسے آپ نے اس کو اس ایج میں پاس آن کیا ہے. بالکل, یعنی آپ نے بنیاد اچھی آلریڈی ڈال دی ہے, آپ نے اچھی بنیاد ڈال دی ہے جس کے بعد پھر چیزیں بلڈ اپ ہوں گی. ایک اور کالر لیتے, پھر اس کے بعد اس بات پہ ضرور بات کریں گے کہ پیئر پریشر پیرنٹس سمجھ کیوں نہیں پاتے. بار بار پیرنٹس کو لگتا ہے وہ شاید وہ وقت بھول گئے ہیں یا اس وقت میں کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں تھی, صرف ایک گھر کا فون ہوتا تھا تو پیرنٹس نے تو اپنے دوستوں سے زیادہ باتیں ہی نہیں کی, زیادہ وقت ہی نہیں آپ نے اس کے اندر ان کے ساتھ حل کیا. لیکن آج کے زمانے میں بچہ ہر وقت کنیکٹڈ ہے, ہر وقت لوگوں کو کمپیئر کر رہا ہے, ان کی تصویریں دیکھ رہا ہے, ان سے گفتگو کر رہا ہے, تو پیئر پریشر بھی بہت ریئل ہے. جرار, کیوں نہیں سمجھ پاتے پیرنٹس کہ دوستوں کا ایک خاص انفلوئنس ہوگا اور بچے کو ہمیشہ اپنے دوستوں سے نالا نہ کرتے رہیں, یہ نہ کہتے رہیں کہ اپنے دوستوں پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے یا آپ کو دوست غلط صلاح دے رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دوستوں کا انتخاب کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. جی.
اور مشکل اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ ہم ڈکٹیشن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ہم والدین کی ڈکٹیشن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور والدین لاشعوری طور پہ اور شعوری طور پہ بھی بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا بچہ کہیں ایسے لوگوں میں نہ جا کر کے بیٹھے جس سے اس کی تربیت کے اوپر فرق آئے، اور پھر یہ کل کو ہم سے باغی نہ ہو جائے، کہیں اس کو کسی ایسی نشاور چیز پہ نہ لگا دیں جس سے کل اس کی صحت کو نقصان پہنچے۔ صحیح۔ ہم جب کسی کے قریب جاتے ہیں ہمیں جب تک برائی کا نہیں پتہ چلتا ہم اچھائی کو سین نہیں کر سکتے اس میں نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین کو چاہیے ہے کہ اپنے بچے کو سپیس دیں، اور سپیس دینے کے بعد ڈکٹیشن نہ دیں، مشورے کے طور پر چیزیں بتائیں کہ بیٹا دیکھو یہ اگر ہو جائے تو اگر اس طرح سے اگر اس کو لیا جائے تو کیسا رہے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا جرار، اس میں یہ بات کہنی بہت اہم ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ پیرنٹس کے ذہنوں میں 100 طرح کے خدشات ہوتے ہیں، آپ بچے کے لیے پروٹیکٹیو ہونا چاہتے ہیں، اس کا تحفظ، اس کا امان آپ کے لیے سب سے اہم ہے، لیکن اگر آپ اس کو دوست بنانے نہیں دیں گے تو ایک طرح سے آپ خود اس کے اندر خود اعتمادی کو کم کر دیتے ہیں، یعنی انسان کے اندر ایک اپنا اعتماد بھی تو ہوتا ہے نا کہ دنیا چاہے لاکھ کچھ بھی کہے، مجھے ایک میری ڈگر ہے، میں اتنا زیادہ بھی انفلوئنس نہیں ہوتا کہ اچھے یا برے کی تمیز نہ کروں۔ اگر آپ اپنے بچے کو دوست بنانے نہیں دیں گے تو وہ بہت تنہا ہو جائے گا، وہ سارا ٹائم بڑوں کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے۔ بچوں کی زندگیوں میں جو دوستوں کی اہمیت ہے اس پہ بھی بات کرنی بہت ضروری ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی جناب عالی، پیئرز پریشر کو تو ہم کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن دوستوں کو ڈسکریج کرتے کرتے کہیں ہم اپنے بچے کو بالکل آئسولیٹ اور تنہا تو نہیں کر رہے۔ دیکھیں آپ کے خدشات اپنی جگہ پہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ دوست کوئی برا انفلوئنس نہ ڈال دیں، بچے کو بغاوت نہ کرا دیں، بچے کو غلط باتیں نہ سکھا دیں، لیکن پھر بھی دوستوں کی اہمیت ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ پیرنٹس اور خاص طور پہ پاکستانی پیرنٹس کو دوست ہمیشہ برا لگتا ہے اپنے بچوں کا؟ میرے خیال سے دوست برا نہیں لگتا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایک گیپ ان کے اندر ہوتا ہے جو وہ خود فل کرنا چاہتے ہیں۔ دیر از این ایمٹینس ان سائڈ دیم۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یوزلی اگر ہم ایک پاکستانی کلچر کو لے کے چلیں تو ہماری جو مدرز ہوتی ہیں وہ شادی کرنے کے بعد اپنا سوشل سرکل بالکل ختم کر دیتی ہیں، دی اینڈ ہو جاتا ہے، اور ان کے اپنے فرینڈز نہیں رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ 10 سال 15 سال بعد جب بچہ ایک ایڈولسنٹ ایج میں آ جاتا ہے تو وہ دوست جو اپنے پیچھے چھوڑ آئی تھی کہیں، وہ اس بچے کے اندر وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ یعنی بچہ اب ٹین ایجر بن گیا تو وہ چاہتی ہے کہ یہ میرا دوست بن جائے۔ ایگزیکٹلی، اینڈ وہ اسی لیے دوسرے اس بچے کے فرینڈس کو آہستہ 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 کر کے کٹانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، بیکاز کہیں نہ کہیں وہ اپنی ایمٹینس اپنا دوست اس بچے کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ ویری ویلڈ پوائنٹ عظمیٰ، آپ اس پہ کیا کہو گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز کا حل آج کل یہ بتاتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن گیپ ہے، بچہ آپ کی سن نہیں رہا، بچہ اداس ہے، بچے کے دوست بنیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس بہت زیادہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچے کا دوست بننا ہے، لیکن بچے کو تنہا کرنے میں اور اس کو باقی دوست نہ بنانے دینے میں بھی پیرنٹس کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ کمپلیٹلی اگری کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی تو وہ پوری زندگی جو ہے اپنے بچوں کے اوپر سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ریٹرن بھی ملے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا سرکل ہے، ہمارے گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، ان کے حساب سے ہمارا بچہ ہو، لیکن بچے کا اپنا سرکل ہے تو وہ اس سرکل میں جب پینیٹریٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لوگوں میں شو بنی رہے کہ ہمارا بچہ ایسا ہے، لیکن ہمارا بچہ بالکل مختلف ہو چکا ہے، اب ہم اس کو ایکسپٹ کیسے کریں۔ دوسری چیز، آپ کے بیٹے کے دوست جو ہیں ان میں لڑکیاں بھی ہوں گی، آپ کی بیٹی کی دوستوں کی لسٹ میں لڑکے بھی ہوں گے۔ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کس جگہ پہ آپ کو پروٹیکٹیو ہونا ہے اور کس جگہ پہ آپ نے وہ لبرل وہ اسپیس بنا سکے۔ تو یہ بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے، یہ پیرنٹس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر کہ وہ کیسے اور کہاں پہ، کیونکہ وہ پیرنٹنگ کی بھی تو ہمارے یہاں کوئی تربیت نہیں ہے نا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس لائن کو انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ کہاں تک آپ نے ان کے دوستوں کے ساتھ انہیں لبرٹی دینی ہے
اور کہاں پہ آپ نے ان کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کرنی ہے. بٹ یس یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں سپر رہیں, نہ کہ وہ ہمارے سرکل میں سپر رہیں. اچھا, ایک اور بڑی اہم چیز ہے عظمیٰ, اور اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی کامنٹ کریں اور جرار کا بھی میں کامنٹ لوں, کہ ہمارے یہاں پیرنٹس نہ جانتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے ٹرانزیکشنل ہو جاتے ہیں, ایک لین دین کا رشتہ بن جاتا ہے. اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہمیں یہ ملتی ہے کہ بچے کو اگر آپ نے کسی چیز کی آزادی دی نا, تو جیسے مثال کے طور پہ اس نے اگر اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے, اس کی اجازت لینے کے لیے اس کو سیٹرڈے کو جانا ہے, تو پورا ہفتہ آپ اس سے کام کرواتے ہیں, اپنی ہر بات اس سے منواتے ہیں. اور پھر اگر وہ اپنی مرضی کی کوئی چیز کر کے بھی آ جائے, دوستوں سے مل کر آ جائے, کرکٹ کھیل کر آ جائے, بچی ہے کوئی آرٹ کلاس لے کر آ جائے, تو اس کے بعد ہم اپنی طرف سے بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب فن کر لیا نا, اپنی مرضی کر لی, اب کام کرو, گھوم آئے نا دوستوں کے ساتھ, اب گھر کا کام کرو, اب برتن دھو دو, اب یہ کر دو. یہ ہم ٹرانزیکشن بچے کے ساتھ کیوں کرتے ہیں عظمیٰ؟ آئی تھنک کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی گھر کی چیزیں ہیں, اور یہ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ بچوں کو یہ احساس بھی رہے کہ اگر جتنا وہ ٹائم باہر دے رہے ہیں اتنا ٹائم ان کو گھر پہ بھی دینا ہے, لیکن اس کو کنڈیشنل نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں, اور الگ الگ رسپانسبلٹیز کی طرح سے ہی ان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ بچہ گھر کا کام بھی کرے, بہت ضروری ہے اس کے لیے. بچے نے پڑھائی بھی کرنی ہے, دوستوں کے ساتھ بھی جانا ہے, لیکن کیونکہ اس نے وہ کیا ہے اس لیے وہ یہ کرے, کیونکہ ہم نے یہ کیا ہے اس لیے وہ کرے, تو کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اس پہ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں عظمیٰ, اس پہ میں چاہوں گی کوئکلی جرار بھی کامنٹ کر لیں, پھر میں ایک کالر لوں. ایک پنشمنٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, یعنی دوستوں کے ساتھ اگر گھومے اب پنشمنٹ یہ ہے, یعنی گڈ فیل کیا ہے اب بیڈ فیل کرو گھر کا یہ کام کر کے, یہ کیا بیلنس ہے؟ اچھا, ہمیں نا والدین کو اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے, چونکہ کل ہم نے بھی باپ بننا ہے, اور یہ جتنی بھی ہماری پینل پہ ہیں یقیناً اس میں ماں ہوں, آپ بھی ماں ہوں گی یا ہونے والے ہوں گے یا دوسرے بھی لوگ. ہمیں خاص طور پر ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. جہاں معاشرتی ضروریات ہیں وہاں فطرتی ضروریات بھی ہیں بچے کی. فطرتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کبھی بھی اپنے باپ کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سے فرینک نہیں ہو سکتے, اس طرح سے دوستانہ رویہ نہیں رکھ سکتے جس طرح ہمیں ایک دوست کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. اور والدین شعوری طور پر نہیں بلکہ شعوری طور پر بھی اس وجہ سے دوست نہیں بنانے دیتے کہ ان کا وقت ضائع ہوگا. لیکن کل کو یہ نہیں سوچتے کل کو ہمارا بچہ ضائع ہو سکتا ہے, چونکہ ڈپریشن, انزائٹی, یہ سب چیزیں آپ اس کے دور نہیں کر سکتے جب تک اس کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا, اس کو کوئی بتانے والا. اچھا, اور لائکس اینڈ ڈس لائکس کی بھی بڑی بات ہے. ہم اپنے بچے کو کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے ہر ڈیسیجن سے, وہ بڑا اہم ہے. کسی نے بڑا اچھا مجھ سے ایک کوٹ شیئر کیا کہ اگر آپ کا بچہ میتھس میں ویک ہے اور ٹینس میں بہت اچھا ہے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں, اس کو میتھس کا ٹیوٹر لگوا دیتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے اسے ہمیں ٹینس کا کوچ دینا چاہیے تاکہ جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ مزید گین ہو. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, ہم بچے کو ہر اپنی حرکت سے, چیز سے یہی احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کے ویک پوائنٹس ہیں ہمیں اس کو کور اپ کرنا ہے. کیا کہیں گی؟ جی بالکل, بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچے کی اسٹرینتھس کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں یہ تو صحیح کر ہی رہا ہے نا, چلو اس کو سائڈ پہ کر دو, یہ تو اور ایکسل کروانے کی ہم نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹینٹ کہ اگر وہ ایکسل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کل وہ ایک بہت بڑا ٹینس پلیئر بن جائے, ملک کو قوم کا نام روشن کر سکے. ہو سکتا ہے کہ اس اسکل کو مزید پالش کر کے وہ لائف میں وہ اچیو کر سکے جو کہ میتھس کو پالش کر کے نہیں کر سکیں گے. سو اٹ از ویری امپورٹینٹ کہ فوکس آن دا اسٹرینتھس, اینڈ ایک طرح سے بچے کو ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ چلو میں کسی چیز میں تو اچھا ہوں, اور دنیا کو اپنی نظر سے نہ دیکھیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہ سوچنے لگتا ہے کہ میتھس کا تو 10 سال کے بعد بڑا فائدہ ملے گا, ہو سکتا ہے یہ اکاؤنٹنٹ بن جائے, بڑی اچھی نوکری مل جائے, لیکن ٹینس مجھے بھی پسند نہیں ہے, بچہ کھیل کے بھی کیا کر لے گا, اور الٹا مجھے اس کی پریکٹس پہ اس کو لے جانا پڑے گا. تو اپنی ذات سے بڑھ کر سوچیے بچے کے لیے. ایک اور کال لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد گفتگو کو وائنڈ اپ کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی, میرا نام شازیہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا موضوع یہ ہے کہ میرے بھائی نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اپنے بیٹے کو نکال دیتا ہے, ہر 4 دن کے بعد باہر نکال دیتا ہے. اس نے بچے کی عمر کیا ہے جس بیٹے کی آپ بات کریں؟ بچے کی عمر ہے 17 سال ہے. اب وہ ذہنی طور سے جیسے معذور ہو گیا ہے. صحیح سی بات ہے, وہ ذہنی طور پہ بالکل معذور ہو گیا. اب اس کو نہ رشتوں کی قدر ہے نہ کیا, وہ کہہ رہا ہے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کا باپ جو ہے نا ہر آئے 4 دن کے بعد اس کو باہر نکال دیتا ہے. میم, آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے بھائی کی اولاد ہے, کیا آپ یا فیملی کا کوئی شخص ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس بچے کو؟
हाँ, मैं अपने पास बुलाती हूँ, मेरे पास आता है, फिर वो भाई अपने पास बुला लेता है उसको। अब इस तरह से वो जैसे हाँ जी, इसमें तो मेरे पास वक्त कम है और यकीनन ये एक बच्चा जो कि 17 साल की उम्र का है, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है कि उसके पास एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। तो यकीनन उसका रिश्तों पे से एतबार, एक जिंदगी पे से एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो आपको एक एक फैमिली के तौर पे, खानदान के तौर पे उस बच्चे की फलाह के लिए एक डिसीजन लेना पड़ेगा। बेशक आप उसको अपने घर पे रखें या किसी ऐसे घर पे रखें जहां उसको वो महफूज हो, उसको तहफ्फुज का एहसास हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और इस किस्म के मसाइल सुनकर इंसान वाकई सोचता है कि ये बच्चे जो आपकी जिम्मेदारी हैं, इनके साथ आप कैसा सलूक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आमना हमारे साथ थी, उज़मा हमारे साथ थी, आगा जरार हमारे साथ मौजूद हैं।